बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपकी तरफ से और अपनी तरफ से PID में उन्हें खुशामदीद कहते हुए ये यकीन दिलाती हूँ कि जो काम हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म की क़यादत में इस पाकिस्तान को बदलने का एजेंडा लेके आई है और लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम ने इस हुकूमत को स्टेटस को बदलने के लिए वोट की पर्ची से हमें ताकत दी और बिजनेस एज यूजुअल जो हो रहा था उससे हट के वो चैलेंजेस जो गले सड़े निज़ाम के साथ जुड़े वो मसाइल और मुश्किलात जिससे अवाम छुटकारा चाहते थे और इमरान खान साहब को उन्होंने अपने लिए निजात दहिंदा और एक मसीहा के तौर पे चुना, तो आज उनके 1 साल की कारकर्दगी, क्योंकि कोई भी महकमा, कोई मिनिस्ट्री, कोई डिवीज़न उस वक्त तक नहीं बदल सकती जब तक उसके कानून ना बदलें, वहाँ की सोच ना बदले, वहाँ अमल ना बदले। तो अमल को बदलने के लिए उसी किसी कानून और आइन के ताबे करना है और जो चेंजेस इस माशरे के अंदर एक नाम हमवारी को ख़त्म करने के लिए रिक्वायर्ड थी, उस 1 साल के अरसे में मिनिस्टर लॉ की क़यादत में इस डिवीज़न ने वो रिफॉर्म्स जो पाकिस्तान के कौम की ज़रूरत थी वो मुतारफ़ करवाई हैं। आज मेरी दरख्वास्त पे वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं क्योंकि जो 1 ईयर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द करंट गवर्नमेंट है उसमें हर मिनिस्ट्री ने 1 साल में इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया और उस तब्दीली सरकार के साथ कानूनी तौर पे कहाँ कहाँ तब्दीलियाँ हुई हैं वो बताने के लिए आज ये तशरीफ़ लाए हैं। मैं इन्हें खुशामदीद कहती हूँ और मीडिया के ज़रिए अवाम को बताएं कि इमरान खान साहब को जो उन्होंने रिफॉर्म्स के लिए और एक स्ट्रक्चरल रेवोल्यूशनरी चेंजेस के लिए वोट दिया था, वज़ीर आज़म साहब ने, उनकी टीम ने उस वोट से जो इंसाफ किया, जो उन हकदारों को हक लुटाने में अपना किरदार अदा किया है, वो मिनिस्टर साहब आपको अपडेट देते हैं। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। मैं खुसूसन अपनी बहन फिरदौस आशिफ अवान साहिबा का भी शुक्रगुजार हूँ कि ये मौका मुझे दिया। और आज एक बहुत बड़ा दिन है और वो इसलिए है कि अभी जो हम आपसे बात कर रहे हैं तो कुछ ही देर पहले स्टैंडिंग कमेटी है लॉ की, उसने भरपूर मेजॉरिटी से जो हमारा सिविल प्रोसीजर का जो अमेंडमेंट बिल है वो पास कर दिया है। इसमें 2 अपोजिशन की रहनुमाओं ने डिसेंट ज़रूर दिया है, उनकी राय सराखों पे। तमाम जो गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे उन्होंने सपोर्ट किया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कम से कम 3 अदद अपोजिशन के मेंबरान ने इसको भरपूर सपोर्ट किया है। विर्क साहब का मैं ख़ास तौर पे शुक्रगुजार हूँ। और इसका मतलब ये है कि ये जब कानून बनता है, बनेगा, क्योंकि ये इसका पहला प्रोसेस है, प्रोसीजर है, स्टेप है जहाँ से ये पास होके आया है, तो इसका मतलब ये है कि जो दीवानी मुकदमात हैं, सिविल मुकदमात हैं, कंट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट के एनफोर्समेंट्स के, एग्रीमेंट्स के, मुआहिदों के एनफोर्समेंट्स के, ज़मीनों के, रेंट के, तो ये तमाम के तमाम फ़ैसले जो 30-30, 40-40 साल लगा करते थे, अब ये फ़ैसले साल 1.5 साल में हुआ करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समझिए एक तब्दीली, एक नवीद, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इस हुकूमत का अवाम के लिए। उसके साथ साथ जो मैं आपको एक और बड़ी खुशखबरी फ्लैग करता हूँ, और वो ये है कि जैसे एज़ वी टॉक टू यू, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं,
تو یہ پورا کا پورا جو پاکستان کوڈ ہے، جتنے بھی پاکستان کے قوانین ہیں، وہ اب لا منسٹری کی جو ویب سائٹ ہے پاکستان کوڈ .gov.pk، پاکستان کوڈ .gov.pk، اس پہ یہ موجود ہے. آپ اس کو کلک کریں اور آپ تک، ہر ایک تک، ایک ایک انڈیویجول تک پاکستان کے تمام قوانین اب انٹرنیٹ پہ، آپ کے لیپ ٹاپ پہ، آپ کے کمپیوٹر پہ، یعنی آپ کے پاس اس کی ایکسیس ہے. آپ کو بڑی بڑی لائبریریز جانا، کتابیں خریدنا، اتنا انویسٹ کرنا، کوئی جانکاری لینی ہو، اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور ایپ ہم نے ہمارے یہاں انہوں نے ڈیوائس کی ہے، اور یہ جتنی بھی آرکائیوز ہیں سمجھیے 72 سال کی، یہ اب ایپ تیار ہو گئی ہے. 1946 سے لے کے 2018 تک کی تمام یہ ایپ تیار ہے، اور یہ تمام کی تمام اب ہم پرائم منسٹر صاحب سے یا پریزیڈنٹ صاحب سے کسی سے ٹائم لے کے اس کو لانچ کریں گے، اس کی اوپننگ کریں گے. اور جو پاکستان کوڈ آپ کے سامنے اب جو موجود ہے، یہ کوئی 844 لاز ہیں جو اپلوڈ ہو گئے ہیں. 23 اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. کرمنل لا ہے، کانٹریکٹ لا ہے، سول لا ہے، فیملی لا ہے، ٹیکس لاز ہیں، کمپنی لاز ہیں، ایڈمرلٹی لاز ہیں، سو آن سو فورتھ. یہ سارے کے سارے قوانین جو ہیں اب آپ کے پاس ایٹ ڈور اسٹیپ، جس کو جسٹس ایٹ ڈور اسٹیپ کہتے ہیں، اس کا یہ ایک اسٹیپ ہے. یہ سارے کے سارے ملا کے 844 لاز. تو یہ اتنے لاز، اور یہ کوئی سمجھیے کہ یہ کوئی 55 ملین یوزرز ہیں جو گوگل پلے اسٹور والے ہیں، ان کو یہ ایکسیس مل جاتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا میرے خیال میں اچیومنٹ ہے جو کہ آپ کا بھائی حاضر ہے. اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی جو اچیومنٹس ہوئی ہیں. یہ اس منسٹری نے اس سال بھر میں، یعنی لا ڈویژن نے، یہ کم سے کم جو اپنے طور پہ جو قوانین بنائے ہیں، یہ کوئی 20-22 کے قریب قوانین ہیں. میں اس کی میتھ ذرا کر رہا ہوں. 7 + 7 14 + 8 دیٹ از 22. 22 قوانین ہیں. 22 قوانین ڈرافٹ کیے ہیں، جس میں سے 7 جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں. 8 اس کے آرڈیننسز ہیں. کوئی 7-8 کے قریب ایسے ہیں جو کہ ڈفرینٹ کمیٹیز میں، اسمبلیز میں ابھی موجود ہیں، جس کو پاس کرانا ہے. اور ساتھ ساتھ پورا ایک ویمن ایکشن پلان ہے خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، جو سمجھیے ڈسٹریسڈ کلاس جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے ایک بہت ہی مکمل ویمن ایکشن پلان ہے، جو ہمارے یہاں ہماری پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ نے اس کو بنایا ہے. ہم سب نے مل کے اس کو بنایا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ CCLC ایک سمجھیے سب کمیٹی ہے، جہاں لیجسلیشن آتی ہے، جہاں پاس کرنا ہوتا ہے، اس میں امینڈمنٹس بتانے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے ہوتے ہیں. تو یہ 83 کیسز لیجسلیشن کے ہمارے پاس سے ہم نے جو اپروو کر کے بھیجے ہیں آگے، ہر طرح کی اس میں جدت امینڈمنٹ ہوئی ہے. آپ سمجھیے کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ لا منسٹری ایک سمجھیے سروس منسٹری ہے، تو یہ اتنے متعدد اوپینینز، کوئی ہزاروں میں اوپینینز لا منسٹری کے پاس جو آئی ہیں، ان کو ایک ایک چیز کو دیکھنا، آگے اس کو بڑھانا، کتنے کانٹریکٹس، لیگل اوپینینز، ریفرنسز، مطلب اس میں ہزاروں میں اس کی تعداد ہے. اور لا منسٹری صبح تو کام کرنا شروع کرتی ہے، لیکن جانے کا ٹائم نہیں ہوتا. کبھی 12 بجتا ہے، کبھی رات 1 بجتا ہے، کبھی 2 بھی بجتا ہے. اور اگر 11 بجے چلے جائیں گھر تو پھر اس کا مطلب جلدی چلے گئے. تو میں اپنے تمام لا منسٹری کے ساتھیوں کو، لا سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں، پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ بیٹھی ہیں، ہمارے اور بھی بہت ہی ایسے غیور ساتھی ہیں، سب کا میں نام نہیں لے سکتا، سب کی میں ایک ایک کر کے تعریف کرتا ہوں.
جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں. ایک تو یہ سکسیشن ایکٹ کا ہمارا بل ہے. آپ سمجھیے کہ کبھی سکسیشن کا معاملہ ہو تو 7-8 سال سے کم نہیں لگتا اس کا لیٹر آف ایڈمنسٹریشن لینے میں یا سکسیشن سرٹیفکیٹ لینے میں. جلدی ہو جائے تو 3 سال میں، 2 سال میں، 4 سال میں. یہ جو ہم نے سجیسٹ کیا ہے اس کے اندر نادرا سے سارا ڈیٹا لنک کیا ہے اور دنیا جہاں کے جو پاکستانیز، اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کو اب کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں ہے سکسیشن لینے کی. وہاں امریکہ میں بیٹھے ہوئے، انگلینڈ، کینیڈا میں بیٹھے ہوئے، وہاں جو نادرا کی فیسلٹی سینٹرز ہیں ہمارے پاکستان مشنز ہیں، ایمبیسیز ہیں، ہائی کمشنرز ہیں، ان سے یہ وہاں سیٹ اپ ان کو ہونا ہے. اور جب یہ ہوگا، جب یہ لا پاس ہوگا انشاءاللہ العزیز، تو اس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ 15 دن میں سکسیشن سرٹیفکیٹ اور لیٹر آف ایڈمنسٹریشن ملے گا. کہاں 7-8 سال اور کہاں 15 دن. اور ہماری اپوزیشن اس کو اپوز کر رہی ہے. کیوں کر رہی ہے یہ آپ ان سے پوچھیں گے. جیسے آج 2 اپوزیشن لیڈرز نے بھرپور اپوز کیا سول پروسیجر کورٹ کو، لیکن باقی جو غیور ساتھی تھے اپوزیشن کے بھی اور گورنمنٹ کے بھی، انہوں نے اس کو پاس کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک ویمن انفورسمنٹ بل ہے. ویمن انفورسمنٹ بل بڑا ایک بڑی زبردست چیز ہے. اس میں یہ ہے کہ آن این ایوریج 50% پاپولیشن پاکستان کی یا کہیں کی بھی آن این ایوریج خواتین کی ہے. خواتین جو ہیں ہمارے ہاں، کبھی کسی کا کوئی بھائی، کبھی کسی کا ماموں، جب باپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے ہی رشتہ دار کبھی کبھی اس کی پراپرٹی پہ قابض ہو جاتے ہیں، اس کو اس کا حصہ نہیں لینے دیتے. کبھی کاروکاری کرا دیتے ہیں، کبھی قرآن سے شادی کرا دیتے ہیں، کبھی کچھ کر دیتے ہیں، اور کبھی تو صرف زور زبردستی سے قید کر دیتے ہیں اور وہ کچھ کر نہیں پاتی. تو یہ ویمن امبڈسمن جہاں کہیں بھی ہوں گے اس قانون کے تحت، اگر کوئی بھی خاتون، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، کسی اسٹیٹا کی خاتون ہو، کوئی بھی ہو، تو وہ اگر اس کی کوئی کمپلینٹ وہ کر دے یا اس کے بیہاف پہ کوئی کمپلینٹ کر دے، این جی او کوئی کمپلینٹ کر دے، اور وہ اس ویمن امبڈسمن کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو ہم نے امپاور کیا ہے، وہاں تک یہ کمپلینٹ آ جائے تو وہ فوراً کے فوراً پولیس پاورز ویمن امبڈسمن کے پاس آ جاتی ہیں. وہ بلا کے فریق کو، اگر تو وہ دیکھتی ہیں کہ اس میں کوئی ایسا لیگل ٹیکنیکل مسئلہ نہیں ہے، تو ود ان 2 months اور سو آرڈر پاس کر کے اس خاتون کو اس کی پراپرٹی دلوا دیتی ہیں. اگر ذرا سا معاملہ کمپلیکیٹڈ ہوگا تو وہ باقاعدہ ویمن امبڈسمن اپنے طور پہ کیس بنائے گی اور وہ کیس بنا کے ریپروڈیوس کرے گی کیس بنا کے بھیجے گی ٹو دا کنسرن کورٹ، اور وہ جو عدالت جو ہے وہ اس کو ایز اے سول سوٹ رجسٹر کر کے اس کو پرائیورٹی پہ چلائے گی. اس کے بعد یہ وسل بلور کا قانون ہے، اور وسل بلور کا قانون یہی ہے کہ صیغہ راز میں رکھا جائے گا اس شخص کو جو کہ کمپلینٹ کر دے گا کسی کی کوئی بے نامی پراپرٹی ہے، کوئی ایسا ٹیکس چور ہے، کوئی ایسا آدمی ہے، ہولڈر آف پبلک آفس ہے، اس نے کسی اور کے نام پہ پراپرٹیاں بنائی ہوئی ہیں، تو ایک وسل بلور جو ہے وہ ایک کمپلینٹ کرے گا اور وسل بلور کمیشن بنے گی. اس کے آئیڈینٹی کو کمپلیننٹ کے صیغہ راز میں رکھا جائے گا اور وہ اس پہ پھر پروسیڈنگ ساری انکوائری کرنے کے بعد یہ دیکھے گی کہ یہ نیب میں کیس بھیجنا ہے، یہ ایف آئی اے میں بھیجنا ہے، ایف بی آر میں بھیجنا ہے، اور متعلقہ جو بھی اتھارٹی ہے وہ اس پہ پرائیورٹی پہ اس پہ کام کر کے، اور اگر تو کوئی اس میں ریکوری ہوتی ہے تو 20% کے قریب وسل بلور کو اس کا انعام ملتا ہے. پھر سول پروسیجر کوڈ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، وہ جلدی سے 1-2 لائن میں آپ کو بتاؤں کہ اسپاٹ انسپیکشنز جج خود کرے گا. سیکنڈ اپیل ختم کر دی گئی ہے.
ساتھ ساتھ تمام کی تمام ایویڈنس جو ہے اس کے لیے الگ کمیشن بنے گی وکیلوں کی، جس میں ویڈیو ریکارڈنگ سے آپ سمجھیے کہ ایویڈنس ریکارڈ کرائی جائے گی. سمنز جو ہیں اس میں اگر کہیں بیلف یا کوئی ایسا شخص ہے جو اس میں دھاندلی کرتا ہے تو اب نہیں ہو پائے گی، کیونکہ وہ باقاعدہ اس کی واٹس ایپ میسیجز اور باقاعدہ اس کی ٹریکنگ الیکٹرانکلی کی جائے گی. پھر ساتھ ساتھ ایک 2 ٹیئر سسٹم ہے کہ پہلا جج تو اسٹے آرڈر سنے گا اور دوسرا جج جو ہے مین کیس سنے گا، اور اس کی ٹائم لائن، اس کی کلاک جو ہے وہ ٹک کرتی شروع ہو جائے گی. لیگل ایڈ اتھارٹی، لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی کا بل ہے، جس میں اگین جو سمجھیے کہ اتنے ایفلوئنٹ کلاس نہیں ہے، جو غریب لوگ ہیں، اسپیشلی خواتین ہیں، بچے ہیں، سیکشل بیسڈ جینڈر وائلنسز ہیں، ان کو ان کے لیے ایک لیگل ایڈ بنے گی، اور یہ پوری پاکستان کی بیس پہ یہ ایک لیگل ایڈ بنے گی. پھر ساتھ ساتھ یہ میوچل لیگل اسسٹنس بل ہے، جو کہ پچھلے سمجھے 10 سال سے ہولڈ پہ تھا، وہ فائنل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی اگر کوئی لیگل اسسٹنس لی جائے، پاکستان سے کوئی کرپشن کر کے باہر چلا گیا ہے اس کو واپس لانا، اس کے پیسے واپس لانا، وہ تمام چیزیں اس لیگل اسسٹنس بل کے تھرو ہوگی. سول پروسیجر کے ساتھ ساتھ سول سروس ٹرائبونل میں بھی امینڈمنٹس ہیں، اے ڈی آر کے بھی کافی سول پروسیجر میں پروویژنز موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم نے اس حکومت نے جو اہل تشیع ہمارا فقہ ہے اس کے اندر تھوڑی سی پرابلم نظر آئی کہ خواتین کی ڈیورس کے بارے میں بل جو ہے وہ فائنلائز کر دیا گیا ہے، اور اس کے اندر اہل تشیع کے تمام ہمارے معزز علماء ہیں ان سے سمجھیے کہ 1 to 1 بات کر کے ان کی گائیڈ لائن لے کے یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں. تو اب جو ویمن ایکشن پلان ہے اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ کی اجازت سے، ہماری جو پارلیمنٹری سیکرٹری صاحبہ ہیں، ذرا سا آپ پلیز فیو ورڈس. جی تھینک یو لاہور صاحب. جیسے لاہور صاحب کو بتایا کہ وزیر قانون و انصاف نے بہت ہی ڈیٹیل لا ریفارم ایجنڈا بنایا اور اس کے ہم نے آپ کو نکات بتا دی. اسی طرح لا منسٹر کی قیادت میں وزیر اعظم عمران خان کی ویژن جس کے اندر انصاف سب کے لیے برابر ہوگا، ہم نے ویمن ایکشن پلان کا ایک پورا انعقاد کیا. یہ ایک 55 اسٹیپ پلان ہے، بیکاز ایز اے گورنمنٹ ہم بلیو کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کی خواتین کو انصاف نہیں ملے گا تو ہمارا جو مدینہ کی ریاست کا اہم پرنسپل ہے جس کے اندر انصاف سب کے لیے برابر ہوگا وہ فلفل نہیں ہوگا. اس لیے اس ایکشن پلان کو ہم نے بنایا. اس ایکشن پلان کے اندر 55 اسٹیپس ہیں. یہ ایک 5 ایئر پلان ہے. اس کے اندر انیکٹمنٹ آف نیو لیجسلیشن، ہم نیا قانون لے کے آئیں گے، ہم ایڈمنسٹریٹو ریفارم کریں گے، ہم اپنے ڈیوٹی بیئرس کی ٹریننگ کریں گے، اویئرنیس کیمپین بھی کریں گے. تو جہاں تک لیجسلیشن کی بات ہے، ہم 2-3 قوانین آپ کو لا منسٹر نے بتایا، وراثتی حقوق کے بارے میں، لیگل ایڈ بل کے بارے میں، اور جو اہل تشیع کا جو ڈیورس اور وراثتی حقوق کا بل ہے وہ تو ہم سامنے لے کے آئے ہیں. اس کے علاوہ ہماری مائنورٹیز جو ہیں، ہماری کرسچن مائنورٹیز بہت سارے ایشوز فیس کر رہی تھیں ان ٹرمز آف کرسچن میرج اینڈ ڈیورس. ہم ان کا بل بھی کل کیبنٹ سے لا منسٹر صاحب نے پاس کروایا ہے. ہمارے منسٹر فار ہیومن رائٹس سشیل نرائی صاحبہ نے اس کو سپورٹ کیا ہے. اس بل کو بھی ہم سامنے لے کے آئیں گے. اس کے علاوہ ایک ایسڈ اینڈ برن کرائم بل ہے جس کو ہم لے کے آئیں گے انشاءاللہ اس ایئر. وہ ایک کمپریہنسو بل ہوگا بیکاز آلریڈی اسٹیچوٹ کے اوپر اس قانون کی پینلٹی تو ہے، اس کرائم کی پینلٹی تو ہے، لیکن ایسے وکٹمس کے پاس کوئی سپورٹ نہیں ہے. تو ہم ایسا بل لے کے آنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی بھی عورت ایسڈ کرائم کی وکٹم ہو تو اس کو کمپریہنسو لیگل ایڈ ملے، اس کو میڈیکل سپورٹ ملے اور ان کی لانگ ٹرم سائیکولوجیکل کیئر ہو. اس کے علاوہ کچھ ایسے قوانین ہیں جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے، جو عورتوں کے قوانین ہیں، اگر ان کے رولز نہ بنے تو ہم ان رولز کو بھی بنائیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ڈیوٹی بیئرز جو ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے، جیسے پولیس آفیسرز ہیں، ہمارے پریزن آفیسرز ہیں، ہمارے پروسیکیوٹرز ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ ایسے کون سے خواتین کے حقوق کے قوانین ہیں جن کو ان کو صحیح طرح امپلیمنٹ کرنا ہے. ہم ان کی ڈیوٹی بیئرز کی ہم اس میں ٹریننگ کریں گے over the next 5 years to ensure that they know what laws have to be implemented in order to perform their duty properly. اس کے علاوہ ایک اویئرنیس کیمپین ہے جس کے اندر ہم انشور کریں گے کہ سارے پاکستان کے
جو لوگ ہیں سٹیزنس ہیں اور ڈیوٹی بیئرز ہیں اور پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان سب کو پتا ہو کہ جو ویمن ریلیٹڈ لاز ہیں اس کے اندر عورتوں کے حقوق کیا ہیں، کیونکہ ہم نے فیل کیا ہے حکومت میں آنے کے بعد کہ اس کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے، خواتین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے مین رائٹس کیا ہیں، اور باقی جو ہمارے ڈیوٹی بیئرز بھی ہیں اور پبلک آفس ہولڈرز ہیں وہ بھی اس سے کسی حد تک لا تعلق ہیں. تو ہم ایک بہت ہی لانگ کیمپین چلائیں گے، ایکسٹینسو کیمپین چلائیں گے، ہم سول سوسائٹی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کریں گے ٹو انشور دیٹ ایوری بڈی نوز کہ کون سے ایسے قوانین ہیں جن کے لیے ویمن کی رائٹس پروٹیکٹڈ ہیں. اٹس اے ویری ایکسٹینسو پلان، تو اگر میں اس کے بارے میں بات کروں گی تو ٹیک اپ اے لاٹ آف ٹائم. آئی تھنک آپ سوال اور جواب پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ایک کیجیے. جی جی آواز نہیں آتی. جی نام سے سب آپ سے دو کوشچن ہیں. ایک تو نیب کے حوالے سے کافی زیادہ ریزرویشنز ہیں. ایون کل جو کیبنٹ نے پرائم منسٹر نے بھی اس چیز کو کہا کہ نیب کے قوانین میں لوگ جو ہے کافی تنگ ہے، اس میں اسپیشلی تاجر اور جو آپ کے ڈیولپمنٹس ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے. اس کے حوالے سے لا منسٹری کیا کوئی ترامیم لے کے آ رہی ہے. اس کے علاوہ ایک جو ہینیس کرائم ہے، جیسے ماضی میں ہم نے دیکھے کہ ایسے کرائم تھے جس میں پبلکلی لوگ کہتے تھے کہ ڈیتھ سینٹنس پبلکلی دی جائے، تو اس حوالے سے کیا کوئی قوانین جو ہے وہ بن رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کا سوال کا جواب نیب کا، یس میٹنگ ہوئی ہے نیب کی اور پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی کلیئرٹی ہے، کیبنٹ کی طرف سے بھی کلیئرٹی ہے، اور میرا انٹریکشن جسٹس جاوید اقبال صاحب سے بھی رہا ہے اس سلسلے میں، ان کی بھی کلیئرٹی ہے. اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں دو تین چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ دوں. نیب میں جو امینڈمنٹس ہیں، سب سے پہلے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس آف پاکستان بڑے زبردست جج ہیں جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب. ان کا اپنا ججمنٹ یہ ہے کہ نیب کے قوانین کے تحت جو بیل کی پاور ہے وہ ٹرائل کورٹ کو ہونی چاہیے. تو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. کل یہ کیبنٹ سے تھرو ہو گیا ہے کہ جو بیل کی جو پاور ہے، ہمیں سپریم کورٹ ہمارے سر آنکھوں پہ آرٹیکل 189 ہے، ہمیں کمپلائی کرنا ہوتا ہے، اور بیل کی پاور ٹرائل کورٹ کو اب ملے گی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیل دینا یا نہ دینا اب یہ ٹرائل کورٹ کی ثوابدیدی اختیار ہے. اب ایسا نہیں ہوگا کہ آرٹیکل 199 میں ریٹ پٹیشن فائل ہو اور بیل لی جائے نیب میں ہائی کورٹ سے. تو ایک تو یہ امینڈمنٹ آ رہا ہے. دوسرا امینڈمنٹ اگین میں ایک اور ہمارے جج صاحب ہیں ان کی تعریف کرتا ہوں، جسٹس عظمت سعید صاحب، اگین بڑے کلیئرٹی ہے ان کی. انہوں نے پلی بارگین کے بارے میں، وی آر کے بارے میں سپریم کورٹ کے کچھ ڈائریکشنز ہیں، اور ہماری تھنکنگ یہی ہے کہ پلی بارگین اور وی آر ہونا چاہیے، لیکن کب ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، کیا اس کے کانسیکوینسز ہونے چاہیے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آدمی پلی بارگین یا وی آر کرے اور دوبارہ پھر نوکری پہ چڑھ جائے. تو اس کو، اس کے ابیوز کو ختم کرنے کے لیے لا ضرور امینڈمنٹ آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آدمی ہولڈر آف پبلک آفس سے کنیکٹڈ نہیں ہے، اس کا فرنٹ مین نہیں ہے، اس کا رشتہ دار نہیں ہے، اس کا اسپاؤس نہیں ہے، بچہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے یا کنیکٹڈ نہیں ہے، تو ایک پرائیویٹ آدمی کے خلاف نیب کی انکوائری یا نیب کا جورسڈکشن ختم ہونا چاہیے. یعنی جو ہمارا بزنس مین ہے، ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا سارے بزنس مین ایسے ہیں، بہت اچھے اچھے بزنس مین ہیں. اگر کوئی بزنس مین ٹیکس کی چوری کرتا ہے، نہیں کرنی چاہیے، بہت بری بات ہے، لیکن اگر وہ کرتا ہے ٹیکس کی چوری تو پھر کنیکٹڈ اگر وہ نہیں ہے کسی ہولڈر آف پبلک آفس سے، تو ایف بی آر کی جو قوانین ہیں، ایف آئی اے کے قوانین ہیں، وہ تدارک کریں گے. ان پرٹیکولر دیکھیے ایف بی آر کو اگر آپ نے اسٹرانگ کرنا ہے تو یہ ان کا جورسڈکشن ہے، ان کو یہ کام کرنے دینا پڑے گا. اسی طرح کوئی پرائیویٹ ڈسپیوٹ ہے، اب دو لوگوں میں ڈسپیوٹ ہے، آرم ٹوسٹنگ کے لیے نیب کے پاس پہنچ گئی، کیوں پہنچ جائے؟ نہیں، نیب کو کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. تو اسی طرح، اور اس پہ بالکل جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب، وہ بالکل کانگروئنٹ ہے اس چیز پہ، ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں. تو اور ساتھ ساتھ ایک تھریش ہولڈ بھی ہونا چاہیے. نیب کیونکہ میگا کرپشن کے لیے ہونا ہے، اس کو فوکس اس پہ کرنا ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنا کام کرے. کیبنٹ میں اور بھی تھوڑی سی ڈسکشن رہا
کیبنٹ ڈیسیجن آ جاتا ہے تو آپ سے زیادہ وہ شیئر کر پائیں گے. اور وہ یہ ہے کہ نیب کی کیپیسٹی بلڈنگ کیسے امپروو کی جائے. نیب ہر شعبہ جو ہے, چاہے نیب ہو, لا ڈویژن ہو, کوئی بھی ہو, وہ ارتقاء کا ایک مرحلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. ایوولوشن فار دا بیٹر, چینج فار دا بیٹر ہمیشہ اچھی چیز ہے, اور اسی طرح کیپیسٹی بلڈنگ ہے تو وہ ضرور ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایک سوال کیا کہ جی ہینیس کرائم ہے تو اس کی پبلکلی, ایکچولی یہ ایک سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے 94 ہے یا 95 میں, اور اس وقت پبلک ہینگنگ کے بارے میں بات ہوئی تھی. تو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا ریفرنس دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, پھر ساتھ ساتھ اور بعض پروویژنس ہیں کانسٹیٹیوشن میں, اس کا حوالہ دیا, اور سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ پبلک ہینگنگ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. تو اب وہ سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے ہم پر لاگو ہے, باؤنڈ بائی اٹ, اور ڈیو ڈیفرنس اس کو دیں گے. باری باری آپ مطمئن ہیں, یہ بتائیں نا. سر میرا سوال اسی کے اوپر ہے. سر ابھی آپ نے سپریم کورٹ کے ایک فیصلوں کا ذکر کیا ہے. سر آپ نے ارشد ملک صاحب کو یہاں پر بیٹھ کے جو ہے وہ OSD بنایا تھا. سپریم کورٹ کے موضوع جیسا نے ریمارک کیے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ اس کا تحفظ کر رہی ہے, اپنے پاس رکھ رہا ہے. تو سر ان کا کیا فیوچر ہوگا؟ دوسرا سر, آج ریڈیو پاکستان کا مائک آپ کے سامنے لگا ہوا ہے. سر جتنے بھی کشمیری ہیں وہ آپ کو سن رہے ہیں, اور وہ آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کشمیر کے لیے پودا بھی لگایا, آپ یہ بھی کہا کہ میں ہر فورم پر ان کا مقدمہ لڑوں گا. تو آپ یہ بتائیں کہ جو عالمی عدالت انصاف میں ہم کس پلی کے ساتھ جا رہے ہیں, اور کون جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ وکیل ہوں گے, کیا اس کی جو ہے کچھ تفصیلات ہیں؟ تھینک یو. ایک تو گورنمنٹ جو ہے کسی غلط چیز کی, انکانسٹیٹیوشنل انلیگل چیز کی کبھی پشت پناہی نہیں کرے گی. جب تک میں آپ کا بھائی ہوں, عمران خان صاحب ہیں, ہمیں وہ کام کرنا ہے جو قانون اور اپنے ایمان سے کرنا ہے. اور اچھا, جو ارشد ملک صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر الجہاد ٹرسٹ کا ایک ججمنٹ ہے 96 کا, PLD 96, سپریم کورٹ 324, پتہ نہیں یہی ہے ریفرنس آئی تھنک. اس میں اس طرح کی بات ہے کہ اگر کوئی ایکٹنگ چیف جسٹس ہوتا ہے تو وہ ایکٹنگ چیف جسٹس تو ڈے ٹو ڈے کوئی کام کر سکتا ہے, لیکن فائنل کام کرنا جو ہے, فائنل جو اتھارٹی ہے آرڈر پاس کرنا, چیف جسٹس, اس عدالت کا جو چیف جسٹس ہے اس نے کرنا ہے. تو ہمارے پاس جو آرڈر آیا تھا ایکٹنگ چیف جسٹس صاحب کا آیا تھا, تو ہم نے اس کو آپس میں ڈسکس کر کے فوراً ان کو وہاں سے ریموو ضرور کر دیا, OSD ضرور بنا دیا. اگر اس پہ کوئی مزید کارروائی ہونی ہے تو جو پرماننٹ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ باہر گئے ہوئے تھے, اب واپس آ گئے ہیں, ان کی کوئی انسٹرکشنز آتی ہے تو کوئی حکم عدولی نہیں ہوگی, اور ہم بالکل اس کے حساب سے کام کریں گے. جہاں تک کہ کشمیر کا تعلق ہے, کشمیر ہمارے, آپ کے, سب کے, میرے, عمران خان صاحب کے, شاہ محمود قریشی صاحب کے, ہم سب کے دل کے بڑا قریب ہے. اور آخری وقت تک, آخری دم تک کشمیر کا ہر لیول پہ, سطح پہ مقدمہ لڑا جائے گا. اسٹریٹجائز کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, سیکیورٹی کونسل تک گئے ہیں. اس کا آپ نے کانسیکوینس دیکھا ہے, کتنی زبردست ڈپلومیسی پاکستان کی طرف سے, ہمارے فارن آفس کی طرف سے, وہاں جو ہماری ایمبیسڈر صاحبہ ہیں ان کی طرف سے. اور اس ڈپلومیسی کا نتیجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کونسل نے آپ کے سامنے ہے جس طرح ریزولوشن جو بھی پاس کیا ہے کہ جی ہاں جی اس کو دیکھیں گے, سنیں گے. اور ساتھ ساتھ جس طرح عمران خان صاحب اور شاہ محمود صاحب جس طرح انگیج کر رہے ہیں تمام ہیڈز آف اسٹیٹ سے, فارن منسٹر سے, اپنے کاؤنٹر پارٹ سے. ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی میں تعریف کرتا ہوں کہ دیکھیے انہوں نے بھی اس کو سمجھا, اور ان کی بھی کوشش ہے کہ یہ معاملہ ایکسپلوڈ نہ ہو. آرٹیکل 34 ہے UN چارٹر کا, وہ یہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل پیس اگر انڈینجرڈ ہو تو وہ UN چارٹر کی وائلیشن میں آ جاتا ہے. اب آپ اس کے سامنے میں رکھتا ہوں, ایک تو ایشو ہے کشمیر کے کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کا, دوسرا ایشو ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کا.
تیسرا ایشو ہے جینوسائڈ کا. چوتھا ایشو ہے وہاں کے اگر کوئی لوگ ہیں، فنکشنریز ہیں، لیڈرز ہیں، ان کی کرمنالٹی کا. میں نام نہیں لے رہا کسی کا، وہ آپ نے خود اسیس کرنا ہے، جج کرنا ہے. جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہوں، انڈین ہوں، انٹرنیشنل ہو، کہیں کے ہوں. اور فائنلی یہ جو آرٹیکل 34 جو یو این چارٹر کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ نہ ہو جائے. انڈیا کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں راج ناتھ صاحب، ان کا نام لیتا ہوں، انہوں نے بڑی ایک irresponsible بات یہ کی کہ جی اب جو سیکنڈ اسٹرائک والا پرنسپل ہے وہ ہم ریویو کریں گے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ تھریٹ دے رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں، پاکستان کو کیا کمزور سمجھ رہے ہیں. لیکن پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے. پاکستان کے پریزیڈنٹ ہوں، پرائم منسٹر صاحب ہوں، فارن منسٹر ہوں، ساری بہن ہو، میں آپ کا بھائی ہوں، ہم نے کسی نے کوئی رسپانسبل بات نہیں کی. ہم ہر طرح سے جو انٹرنیشنل پیس ہے ہم اسی کی طرف بات کریں گے اور ہمیشہ کریں گے. لیکن اس کو کمزوری نہ سمجھنا ہماری. لاسٹ جی کیونکہ نیوز بلیٹن ہے. پھر لاسٹ کوشچن. دو سوال ہیں. ایک تو آپ نے پرفارمنس بتا دی. ایک یہ بتا دیں جو سب سے بڑا ایشو ہے پینڈنگ کیسز کا ہے، اس پورے سال کے دوران لیگلی طور پر کس طرح آپ نے باؤنڈ کرنے کی کوئی کوشش کی ہے کہ یہ خاص کر جو لوور کورٹس ہیں. دوسرا ایک ایشو ہے کہ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے خاص کر ہائی کورٹ میں ماضی میں آپ کو پتا ہے کس طرح تعیناتی ہوتی رہی ہے. اس کو آپ لیگلی ریفارمس کس طرح کریں گے کہ جیسے ارشد ولی کی تعیناتی کو آپ نے پچھلی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کس طرح ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کو کس طریقے سے آپ کرنا چاہیں گے. اور لاسٹ اینڈ ون کہ آپ نے اس پورے سال کے دوران کوئی ایسا ایکٹ بتا دیں جو پاس ہوا ہو دونوں ایوانوں سے اور لاگو ہو چکا ہو. ایک ایکٹ بتا. تیسرا جواب آپ کا میں پہلے دیتا ہوں، اور آپ نے یہ سوال کر کے اپوزیشن کو ایکسپوز کر دیا ہے. کیونکہ اپوزیشن نے ایک بھی ایکٹ ایسا پاس نہیں ہونے دیا، کیونکہ اپوزیشن نے اپنی قسم کھائی ہوئی ہے. اب یہ دیکھیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بڑھانا، 3 عدد اگر ججز بڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا نہیں ہے، ایلائز کا، گورنمنٹ کا نہیں ہے، اس کا فائدہ عوام کا ہے. اور اپوزیشن نے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میں تعریف کرتا ہوں جاوید عباسی صاحب کی، وہ چیئرمین تھے سینٹ کمیٹی کے، پاس کروایا انہوں نے، لیکن ایوان نے سینٹ میں اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا اپنے ووٹوں سے. تو دیکھیے جب تک اپوزیشن، اور اس اپوزیشن کو آپ لوگوں نے ایکسپوز کرنا ہے. جہاں تک کہ آپ کا پہلا سوال ہے جج کہ کتنے ڈسپوزل ہے، ایکچولی یہ ڈائریکٹ سوال ہم سے نہیں بنتا، یہ بنتا ہے کورٹوں سے. ان کے اپنے پروسیجرز ہیں، انہوں نے کتنا ان کی پینڈنسی ہے. یہ جو سول پروسیجر کا جو قانون آپ کے سامنے ہم لے کے آ رہے ہیں وہ اسی لیے آ رہے ہیں کہ اس کو ایکسپرڈائٹ کیا جائے. ایک سوال آپ نے اور کیا تھا، میں بھول گیا. تعیناتی کے لیے، جی تعیناتی کے لیے، جی بالکل اس کی برین سٹارمنگ شروع ہو گئی ہے. اس میں 2 قسم کی تھاٹس ہیں. ایک تھاٹ تو یہ ہے کہ بالکل ججوں کو جیسے امریکہ میں اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں پارلیمان اپوائنٹ کرے. ایک تو یہ ہے کہ بالکل وہاں سے ختم کر دیا جائے اور جج خود اپوائنٹ کریں. بعض کہتے ہیں نہیں جی اس کی جیسے نیپرا وغیرہ میں پبلک ہیئرنگ ہوتی ہے اس طرح کی ہیئرنگ کریں. تو یہ تمام جو ڈفرینٹ ماڈلز مروج ہیں پوری اس دنیا میں، اس کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے. ہاں جی لاسٹ جی لاسٹ. صاحب یہ مجھے بتا دیں کہ ایک تو کمیٹی بنائی گئی اپنی جو یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ جو ایج لیمٹ ہے ریٹائرمنٹ کی اس کو بڑھایا جائے. یہ پہلے بھی ہوا تھا سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی تعیناتی میں بھی ہوا تھا. نہیں آپ اپنی کارکردگی جی جی نہیں بس میرے علم میں نہیں. کون سی کمیٹی اس حکومت نے بنائی؟ کمیٹی جو بنی ہے تو یہ جائزہ اچھا ججوں کی یا گورنمنٹ کی؟ اچھا کہ ان کی جو ہے ریٹائرمنٹ کی مدت ہے اس میں اضافہ کیا جائے گا. کتنی مدت جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے، اس میں تمام ادارے انکلوڈ ہوں گے یا مخصوص ہوں گے؟ مجھے کیونکہ میں شاید اس کمیٹی میں نہیں ہوں، مجھے اس وہ کمیٹی کیا کام کر رہی ہے، موسٹ پرابلی اشرت صاحب ہیں اس میں. میرے خیال میں اب ہماری بہن جو ہے بہت زبردست آڈیٹر ہیں، ان کی طرف آ جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتا دیں کہ یہ سول فنکشنل بل کی بات کر رہے ہیں کہ
पास हुआ है, अभी इसको सेनेट में आने बाद कैसे कराएंगे और नेशनलाइज कैसे होगा, कब तक होगा, तो प्रोसीजर बता दें। और मैडम आपकी कारकर्दगी तब बयान होगी। पहली बात तो ये है कि मेरी कारकर्दगी हर हफ्ते आपका और मेरा मैच चलता रहता है, और वो भी इंशाल्लाह जिस दिन आप चाहेंगे मैं हम थोड़ा सा पेश भी करेंगे और आपसे राय भी लेंगे। इन्ना दी ते रोज कारकर्दगी होती है ना, मतलब जबरदस्त ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है हमारी, रोज इनकी जबरदस्त कारकर्दगी होती है और माशाल्लाह इनकी तारीफ है। अच्छा, मैं मुराद सही अच्छा काम हमारा कर रहा है, भाई है अच्छा काम और यंग लीडर है और उसको मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। इसमें जो आखिरी बात जो बहुत ज़रूरी है, देखिए यहाँ पे लॉ मिनिस्टर साहब ने आपको वो तमाम चैलेंजेस जो थे, उस इंसाफ की फहमी में ताख़ीर थी, जहाँ जहाँ स्पीड ब्रेकर थे, बैरियर्स थे, उन्होंने हटा दिए। और एक जो सबसे अहम आज उनको ये क्रेडिट जाता है कि आपका 1840 का जो कानून चल रहा था, 1840 से मार्च 2019 तक का, उन्होंने आज उस कानून को ख़त्म करके उसके जो 844 उसके साथ जुड़े लाज हैं उनको बदला है, और उसके साथ मुख्तलिफ 23 कैटेगरीज हैं। और ये कोई आसान काम नहीं है। ये आपका 1840 से जो सफ़र शुरू हुआ, वो इमरान खान साहब की क़यादत में इस हुकूमत ने एक साल में एक इस पाकिस्तान को बदलने की तरफ मुस्बत कदम उठाया। मैं आपके साथ एग्री करती हूँ कि मंजिल अभी हमारी दूर है, और उस मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें मज़ीद कई कदम उठाने पड़ेंगे, लेकिन जो हमारे हिस्से का किरदार था हमने वो अदा करना शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच। अभी सारे दोस्त इधर ही रहे, 3 बजे शफकत महमूद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये पेपर देगी, ये तमाम किधर गया है मकबूल? उधर आओ ना, मैं दे दूंगा। हालो बहुता रौला पाना, तू आ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ